मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज की क्लास भी सुपर अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम यूसुफ की कहानी से बहुत सारे गुड पॉइंट्स सीखने जा रहे हैं ताकि हम खुदा की प्रॉस्पेरिटी में, खुदा की गुडविल में मूव कर सकें। मैं एक बात जानती हूँ कि यूसुफ के पास कोई शख्स ऐसा नहीं है जिससे वो शेयरिंग कर सके, लेकिन यूसुफ ने होली स्पिरिट से बात करना और होली स्पिरिट की डिपेंडेंस में चलना सीख लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए क्विक आंसर्स ढूंढ ले और हम होली स्पिरिट से खुद पूछना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप होली स्पिरिट से खुद पूछना शुरू करेंगे तो आप सक्सेस को गारंटेड है कि आप उसको रीच भी करेंगे, आप उसको मीट भी करेंगे और आप उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे। हम जब खुदावंद यीशु मसीह में चल रहे होते हैं तो हमारा जो ओल्ड माइंडसेट है या ओल्ड मैन है जो खुदा के कलाम के मुताबिक डेड हो चुका है, वो बार बार आके हमें तंग करता है और वो हम अपने आप को वर्थलेस समझते हैं। मे बी आपने पास्ट में कोई ऐसी गलती की थी जिसके लिए लोग आपको अभी भी कंडेम करते हैं और आप अपने आप को कभी कभी वर्थलेस समझते हैं। स्टॉप लुकिंग एट योरसेल्फ थ्रू द मिरर, या आप ऐसा कहें थ्रू द लेंस ऑफ पीपल। अपने आप को लोगों के लेंस से देखना बंद करें। तो हम बात करते हैं यूसुफ की, और जब हम यूसुफ की बात करें तो हम देखेंगे कि एक शख्स मुसलसल 13 साल उन कामों की पनिशमेंट सह रहा है जो काम उसने किए ही नहीं है, जो गलत काम उसने किए ही नहीं है, और वो खुदा की बात को मुसलसल सुन रहा है लेकिन फिर भी वो सफरिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत दफा आप सब आपके दिल और आपके ख्यालात ये बात जानते हैं, जो मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, आया वो शैतान की तरफ से आ रही है या उसमें आपने भी कोऑपरेट किया था। मैं एक बात कल रात को भी सोच रही थी, खुदा मुझे एक बात कहता कि अगर कोई मेरे से फुली कनेक्टेड है ना तो मैं उसको पहले आने वाली परेशानी के बारे में भी वार्न कर दूंगा, और वो शख्स जिस तरह इस वक्त उस परेशानी से बैटल कर रहा है या फाइट कर रहा है, शायद वो उस तरह ना करे क्योंकि उसका कनेक्शन पहले से ही मेरे साथ बिल्ड होगा। अगर आपका कनेक्शन खुदा के साथ ऑलरेडी बिल्ड है और आप उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपको वो वार्न भी करेगा चीजों से, आपको वो प्रोटेक्ट भी करेगा, और इवन अगर गुड न्यूज कोई हिट करने वाली है तो आपको उसके लिए भी वो आपको ग्रेटर फेथ देगा। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं कि उसको उसके सगे बहन भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया है और उसको बेच दिया जाता है, और वो जब बेचा गया है तो वो काफी अपसेट है। काफी अपसेट इन अ सेंस कि मैं बिलीव करती हूँ कि शैतान उसके माइंड में थॉट जरूर डालता होगा लेकिन कलाम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा। वो अपनी साइड से इस तरह अपसेट होगा। दो कलाम तो नहीं लिख रहा कि वो अपसेट है, लेकिन मैं ये मान रखती हूँ इंसान होने के नाते डेफिनेटली उसको सोचे आती होंगी कि अब उसका कोई फ्यूचर नहीं है। कहाँ वो मुल्क करान में इस्राएल का बेटा है और उसका बाप इस्राएल है और वो अपने बाप का फेवरेट था, वो बेस्ट पहनता था, बेस्ट खाता था, हर चीज बेस्ट एंजॉय करता था, लेकिन लेटर ऑन हम देख रहे हैं कि वो शदीद सफरिंग में जा रहा है। हम सबके लिए, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। जब हम सक्सेसफुल हो रहे होते हैं उस टाइम हम खुदा को याद नहीं करते हैं, लेकिन जब हम टेम्पटेशन में आते हैं या जब हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं उस वक्त हम खुदा खुदा करते हैं। क्यों? मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। जब आप गम या तकलीफ या परेशानी में, या जब ट्रबल आपको हिट करती है, उस टाइम आपके पास अगर कोई और ऑप्शन हो मौजूद तो आप उसके पास जरूर जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है तो आप क्या करते हैं? डेफिनेटली आप सिर्फ खुदा को ही सीख करते हैं। तो परेशानी में, दुख में, तकलीफ में खुदा को सीख करना इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि अगर और कोई भी हमारे मसले को सॉल्व नहीं कर सकता तो एटलीस्ट खुदा हमारे मसले को सॉल्व कर देगा। लेकिन जब आप सक्सेसफुल है तब आप कितने विलिंग और ओबीडिएंट हैं, खुदा की आवाज को सुन रहे हैं। हम यूसुफ की कहानी जब भी सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी वो पहले कैद में, और कैद के फौरन बाद वो मुल्क मिस्र में एक बहुत सेकंड इन कमांड पोजीशन ले लेता है, और हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। हम कहते हैं क्या बात है, खुदा ने कैसे काम किया। लेकिन उसके जो पिछले के 13 साल हैं, या जब वो अपने बाप के घर में, हम उसके एटीट्यूड में या उसके खुदा पर जो भरोसा है उस पर फोकस नहीं करें। हम ये नहीं देख रहे कि क्या चीज थी जिसने उसको इस काबिल बनाया और किस वजह से। अब मैं ये नहीं कह रही कि उसके गुड बिहेवियर ने उसको काबिल बनाया, नो,
اس کا بیہیویئر اس کے فیتھ کو شو کر رہا ہے. لوگ سمجھیں گے کہ اٹس اباؤٹ کہ جو یوسف ہے اس کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہوئی ہے. اٹس اباؤٹ کہ یوسف جو ہے وہ بہت گڈ ایٹیٹیوڈ کا مالک ہے. آپ آٹومیٹکلی گڈ ایٹیٹیوڈ کے مالک ہو جائیں گے اگر آپ کا خدا پر ٹرسٹ ہے. اگر آپ خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کر جائے گا تو آپ کمپلین نہیں کریں گے. اگر آپ خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ ڈیلے میں جا رہے ہیں تو آپ گرمبلنگ نہیں کریں گے, آپ کمپلیننگ نہیں کریں گے, بلکہ آپ بلیو کریں گے کہ آئی ڈونٹ نو دا ٹائم بٹ آئی نو کہ یہ چیز خدا کی طرف سے ہے. اگر آپ خدا پہ ٹرسٹ کریں تو آپ چوری نہیں کریں گے, بیکاز یو ول بلیو کہ خدا مجھے پرووائڈ کرے گا. اگر آپ خدا پر ٹرسٹ کریں تو آپ گالی کے بدلے گالی نہیں دیں گے, کہ آپ کہیں گے کہ خدا کہتا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ خدا پہ ٹرسٹ کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے, اور سب سے بڑا پروف یہ ہے یا ثبوت یہ ہے کہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج ہونے لگ جائے گا. وہ مور کامنگ, پیسفل اور پیس گیونگ اور لو سے فلڈ ہوگا. تو میں نے کیا کہا, سکسیس میں خدا کو یاد کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے, جب انسان سکسیسفل ہوتا ہے تو انسان شکر کر کے خدا کے ساتھ ریلیکس ہو کے رہ سکتا ہے. نہیں, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی میرا ڈاؤن فال آیا یا جب بھی میں نے خدا سے دوری اپنائی, وہ میں نے تب اپنائی جب مجھے کوئی فائنینشیل سٹریس نہیں تھا اور میں بالکل ریلیکس تھی, اور میں تب خدا سے دور جاتی گئی. لیکن جب بھی میرے پہ پریشر بلڈ ہوا تب میں خدا کے قریب آئی, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. کیوں نہ بہتر ہے کہ ہم خدا کو فالو ہی نہ کریں اگر ہم نے دو چیزوں کو فالو کرنا ہے. اٹس گڈ کہ ہم خدا کو فالو نہ کریں. ایک وقت میں دو مالکوں کی خدمت ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ کلام ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ ایک وقت میں دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے. یا تو آپ ایک سے محبت رکھیں گے اور دوسرے سے عداوت, یا دوسرے سے محبت رکھیں گے اور پہلے سے عداوت. ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم ایک وقت میں ایک ہی چیز کو سرنڈر کر سکتے ہیں. ہم ڈیزائنڈ ایسے ہیں. اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم تو خدا کو بھی آنر کریں, ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. فالس, آپ دین اور دنیا کو دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. ایدر یو آر گوئنگ فار گاڈ اور یو آر گوئنگ فار گڈ. میں نے کہا میں ورلڈ بھی نہیں کہہ رہی, ایدر یو آر گوئنگ فار گاڈ اور یو آر گوئنگ فار گڈ. بٹ وہ کہتا ہے, امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو راہ سیدھی بھی معلوم ہوتی ہے اس کی انتہا میں بھی کیا ہو سکتی ہے, موت ہو سکتی ہے. سو یوسف جو ہے وہ کانسٹینٹلی خدا کو سیکھ کر, اور آپ سبوں کو اپنے مائنڈ میں ایک بات بٹھانی چاہیے کہ یا تو آپ فلی طور پر خدا کو اوبے کرنا شروع کر دیں, یا پھر آپ بالکل نہ کریں. کیونکہ جو بیچ کے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے, وہ خدا سے ہمیشہ شکوہ کرتے رہیں گے کہ خداوند تو نے ہمیں سپلائی نہیں دیا, خداوند تو نے یہ نہیں کیا. لیکن اس ٹائم خدا کا قصور نہیں ہوگا. قصور کس کا ہوگا؟ قصور اس شخص کا ہوگا, کیونکہ وہ کہتا ہے تو اپنے پورے دل سے, آدھے دل سے نہیں. جب وہ ہر جگہ ہر وقت وہ یہی کہہ رہا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے میرا طلبگار ہو, مجھے ڈھونڈ, مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا. تو ہم سارے دل سے کام کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے لیے خدا کو سارے دل سے فالو کرنا کیوں مشکل بنا ہوا؟ اور یوسف کا ایٹیٹیوڈ یہ شو کر رہا ہے کہ وہ سارے دل سے خدا میں مطمئن ہے. کیونکہ جہاں کہیں وہ جاتا ہے, ابھی جب آپ پڑھیں گے کہ جب وہ قید میں پھینکا جائے گا تو آپ ایک بڑی امیزنگ سی چیز پڑھیں گے کہ جب قید میں کوئی اداس ہوا تو یوسف اسے پوچھنے گیا کہ تم کیوں اداس ہو. یہ بڑی اب نارمل سی بات ہے کہ بندہ قید میں اداس نہیں رہ سکتا. یوسف کی پریزنس جو تھی وہ اتنی امیزنگ تھی کہ وہ لوگوں کو اتنا انکریج کرتا تھا اور ان کے درمیان اتنی ہیپینس بھر دیا کرتا تھا کہ اس کی پریزنس میں کوئی اداس رہ ہی نہیں سکتا تھا. اور جب کوئی اس کی پریزنس میں اداس ہوتا تھا تو یوسف کے لیے یہ اب نارمل بات ہوتی تھی کہ آپ اداس کیوں ہو. یوسف کے لیے یہ اب نارمل بات نہیں تھی کہ آپ خوش کیوں ہو. جب لوگ قید کی حالت میں خوش ہیں تو یوسف ان سے یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ اس ٹارچر سیل میں کیوں خوش ہیں. لیکن جب کوئی ٹارچر سیل میں اداس ہے تو یوسف ان سے جا کے کیا کرتا ہے, سوال کرتا ہے کہ آپ اداس کیوں ہیں. میں نے کہا یوسف جب لوگ ٹارچر سیل میں ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں تو یوسف ان سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم کیوں خوش ہو رہے ہو, کیونکہ یوسف کے لیے خوش رہنا زیادہ نارمل بات ہے بجائے کہ اداس ہونا. اور جب لوگ اداس ہو رہے ہیں تو پھر جا کے وہ قیدیوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیوں اداس ہو. اور ہم سیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 39 باب پہ آ جائیں آپ لوگ سارے, کیونکہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ 38 ہم نہیں پڑھیں گے, کیونکہ 38 میں جو یہودا ہے وہ تمر اپنی بہو کے ساتھ کیا کرتا ہے, اس کا انٹیمیسی رکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ غلط کرتا ہے, وہ اپنی بہو کو دھوکہ دیتا ہے اینڈ سو آن.
अब यहाँ पे लिखा है यूसुफ और पोतीफर की बीवी। और हम कल पढ़ चुके हैं कि यूसुफ जिस भी काम में हाथ डालता था यूसुफ सुपर कामयाब होता था। यूसुफ जिस भी काम में हाथ डालता था वो क्या होता था? सुपर कामयाब होता था। क्योंकि देखें, खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी थी, यू विल बी ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग। मे बी यूसुफ उस वक्त फाइनेंशियली उस पोतीफर को ब्लेस नहीं करता, लेकिन यूसुफ जिस काम में हाथ डालता था वो काम ऑलरेडी ब्लेसिंग में शिफ्ट हो जाया करता था, और उस काम से बाकी सबको भी फायदा होने लग जाया करता था। मजे की बात यह कि जहां आप जाएं वहां पर बिजनेस आने लग जाए। अमेजिंग बात यह कि जहां कहीं आप खड़े हो वहां पर फेवर्स आने लग जाएं। जहां कहीं आप खड़े हो लोग कहें इससे पहले तुम नहीं थे तो तुम्हारे से पहले ये काम नहीं चलता, लेकिन क्योंकि अब तुम आ चुके हो तो इट इज जस्ट ओवरफ्लोइंग। और ये अमेजिंग बात होगी आपकी जिंदगी कि आपको देख के लोग कोई बात नहीं। कभी कभी व्हेन वी स्मॉल स्टार्ट विद अ स्मॉल जॉब, हमें लगता है कि हमने तो बहुत स्मॉल जॉब से स्टार्ट किया, लेकिन अगर आप उस जॉब में भी फेथफुल हैं तो खुदा उस जॉब से आपके थ्रू इतना बिजनेस लेकर आ सकता है कि आपके ऑफिस वाले आपको प्रमोशन देने से थकेंगे नहीं। खुदा आपको इंक्रीज कर सकता है, लेकिन इसके लिए करना होगा, इसके लिए अपने माइंड में अपने इमेज को ठीक करना होगा। बजाय कि आप अपने आप को अनवर्दी समझें, लेस देन बेस्ट समझें, वीक समझें, टिमिड समझें, फियर में चलें, और लोगों के ओपिनियन में जिएं, आपको जो खुदा का रूह आपके बारे में बता रहा है आप उसके मुताबिक चलें। आपका कॉम्प्लेक्शन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक रंग है, वो डिसाइड नहीं कर रहा आपका फ्यूचर। आपकी सैलरी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करी, बल्कि आपका खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप, उस पर ट्रस्ट आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही। जैसे कि यूसुफ, आगे जाके पढ़ेंगे कि ये भी लिखा है कि यूसुफ खूबसूरत था। मैं सच कह रही हूँ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपकी आइडेंटिटी को मार्क यानी कि किस पॉइंट आउट नहीं करती है। अगर कोई काम आप अभी नहीं जानते हैं और आपने कोई रिफ्यूजल फेस किया है तो ये बात इस चीज का सबूत नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर क्राइस्ट है तो आप अनॉइंटेड हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं उसकी वसीला से जो आपको ताकत बख्शता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब कॉन्स्टेंट थॉट्स के साथ बैटल करनी होगी। कौन सी थॉट्स है? कॉन्स्टेंट थॉट्स के साथ बैटल करनी होगी आपको। यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पे लिखा है और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफर मिस्री जो फराउन का एक हाकिम और जलबादारों का सरदार था उसको इस्माइलियों के हाथ में जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। और खुदावंद किसके साथ था? खुदावंद यूसुफ के साथ था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इस्माइली हैं वो यूसुफ को बेच रहे हैं, और बेचते वक्त खुदा एक स्टेटमेंट लिख रहा है खुदा के खिलाफ में, और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। यूसुफ किसकी प्रेजेंस की वजह से इकबालमंद हुआ? खुदावंद की। आपको पता है खुदावंद किसको रिप्रेजेंट करता है? खुदावंद यीशु मसीह को। कहता है खुदावंद यूसुफ के साथ था, हमारे साथ भी है और हमारे अंदर मौजूद है। अगर यूसुफ के साथ था और वो इतना कामयाब हुआ तो वो आपके बारे में कहता है खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ। सोचें, एज जीसस इज सो आर यू इन दिस वर्ल्ड, तो आप कितना कामयाब हो सकते हैं। हालेलुया। उसके साथ है और वो बहुत इकबालमंद हुआ है। आपके अंदर है, आप उस जैसे हैं, आपके पास आइडेंटिकल। बजाय कि आप ये बोलना शुरू करें मेरे अंदर कोई अकल नहीं है, आप ये बोलना शुरू करें मेरे अंदर बहुत अकल है। मगरूरी की सेंस में नहीं, ये बोलना शुरू करें मेरा जो विजडम है वो स्पिरिट ऑफ गॉड से आ रहा है। चेंज योर कन्फेशन। खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम में वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। अब वो जानता है कि एक 17 साल का लड़का है, लेकिन मैं उसको कोई भी ड्यूटी देता हूं, ये जो इस्राएली लड़का है, मैं उसको कोई भी ड्यूटी देता हूं तो ये हर ड्यूटी को ऐसे बना देता है कि मैं प्रॉस्पर होने लग जाता हूं, मैं ब्लेस्ड होने लग जाता हूं। तो यकीनन इसके साथ इसका खुदा मौजूद है। यूसुफ का जो वर्क काम है, मैं बिलीव करती हूँ कि यूसुफ कुछ इतना अमेजिंग काम कर रहा था कि
जो पोतीफर है वो मजबूर हो गया ये बात कहने पर कि खुदावंद इसके साथ है। क्या आपके आज काम को, जो आप जॉब करते हैं उसको, या जो आप कोई भी काम करते हैं, आप घर का काम करते हो, आप कोई भी काम जो आप करते हो, क्या आपके काम को देख के कोई ये कह रहा है कि इसके साथ बेशक खुदा खड़ा है, या खुदा इसके साथ है और इसके ऊपर खुदा की फेवर है? अगर कोई नहीं कहता तो हमने इस चीज को लेकर आना शुरू, हमने अपने अंदर स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस को लेकर आना है ताकि हम एक्सीलेंस के साथ काम कर सके, बेस्ट वे में कर सके। और यहाँ पर लिखा है, चुनांचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था, और उसने अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया था। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी। इवन हमारे अपने घरों में बरकत नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूसुफ की खातिर खुदा ने उस मिस्री के घर में भी बरकत बख्श दी। हालेलुया। मैं कहती हूँ आपको जेलस होना चाहिए इस बात से। बात जेलस होने वाली है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक मिस्री यूसुफ की प्रेजेंस की वजह से बरकत रिसीव करने लग गया, और यहाँ पर क्रिश्चियंस जो बॉर्न अगेन हैं, जो बाइबल बेस्ड क्रिश्चियंस हैं, जो खुदा यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान लाते हैं, उनके घरों में बरकत नहीं है। इसका मतलब है हम खुदा को उस लेवल का सीख ही नहीं कर रहे जिस लेवल का यूसुफ कर रहा था। इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, हम हिपोक्रेट्स, हम नाटक कर रहे हैं। क्या हम खुदा को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप खुदा को फॉलो करें या आप अपने दिल की ख्वाहिशात को फॉलो कर रहे हैं? कौन सी चीज आपको इस वक्त लीड कर रही है? आपका लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ आईज, प्राइड ऑफ लाइफ फॉलो करें? आप किसको फॉलो करें? वो मिस्री उस यूसुफ से इसलिए खुश है क्योंकि यूसुफ की बदौलत वो अमीर हो रहा है, उसके हर काम अच्छा बन रहा है। उसके बाद वो कहता है, हम देखेंगे वर्स नंबर 5 में, और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी। देखिए, अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो खुदा आपको भी बरकत, इतना बायसे बरकत बना सकता है कि आपकी वजह से घर में बरकत आने लग जाए, आपके थ्रू आने लग जाए। इसलिए ये बहाना कोई भी नहीं कर सकता। अगर यूसुफ की प्रेजेंस की वजह से उसके मालिक को बरकत मिल रही है तो सोचें आपकी प्रेजेंस की वजह से आपके माँ बाप को क्यों नहीं बरकत मिलेगी। बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अभी छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा हूं, मैं काम करूंगा बड़े बड़े। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं छोटा बच्चा हूं। नोबडी इज छोटा इन द किंगडम। अगर एटलीस्ट आप यूसुफ के एज ग्रुप में तो 17 के हैं तो प्लीज यूसुफ को फॉलो करना शुरू कर दें। और देखो वो कह रहा है यूसुफ की खातिर। और मैं बिलीव करती हूँ कि जो वो मिस्री था उसके घर में बरकत इसलिए आ रही क्योंकि वो मिस्री कह रहा है कि यूसुफ के साथ खुदा है। लेकिन वो मिस्री शुरू से नहीं जानता कि यूसुफ के साथ खुदा है, लेकिन यूसुफ का जो बिहेवियर है वो इतना कैद की हालत में भी शादमान है और इतना खुश है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसके साथ हुआ क्या है, जिसकी वजह से वो उसको लीडर बना देता है सब चीजों का। उदास शख्स को कोई लीडर बनाना पसंद नहीं करेगा। जो अपने ही गमों से प्रोसेस नहीं करा वो दूसरों को मिनिस्टर नहीं करेगा। और यूसुफ का एक बिहेवियर बहुत अच्छा है। देखें, यूसुफ खुद बहुत बड़े गम से निकल कर आ रहे हैं, बजाय कि वो अपने गम पर फोकस करे वो क्या करे, साथ ही दूसरों को मिनिस्टर करना शुरू कर देता है, खिदमत करना शुरू कर देता है, और वो अपना बेस्ट दे रहा है। वो चीट नहीं कर रहा, वो स्टील नहीं कर रहा, वो टाइम पर काम करके दिखा रहा है, वो फेथफुल है, वो जो भी काम कर रहा है। और आप तब फेथफुल होते हैं आप जो भी काम करें जब आप ये बात जानते हैं कि आपका रिवॉर्डर खुदा है, ना कि कोई इंसान। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने काम में परफेक्ट हो, जो भी वो काम करते हैं लेकिन उसमें उनका हाथ क्लियर और वो अच्छा काम करते हो। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो भी कोई काम करे अच्छा काम करे, रिवॉर्ड के लिए नहीं। बहुत सारे लोग ये देखते कि हमें मिलेगा क्या इससे, और हम उसके लेवल का काम करेंगे जितना हमें मिलेगा। अक्सर मैंने देखा है कि जो घरों में अगर कोई मेड है या सब कुछ होता है अक्सर घरों में, तो उनका ये डिमांड होता है कि हमें मिलता है इतना इसलिए हम काम इतना करते हैं।
اور وہ ساری زندگی اسی ایٹیٹیوڈ میں جیتے رہتے ہیں اور وہ سکسیسفل نہیں ہوتے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ ہمیں جتنا مل رہا ہے ہم اتنا ہی کریں گے، نہ کہ وہ یہ جان کے کریں کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں اور وہ ہمیں ریوارڈ دے گا. جب میں نے کیسی پیج سٹارٹ کیا تھا، یہ میری گواہی ہے، جب میں نے کیسی پیج سٹارٹ کیا تھا، جتنے مجھے انیشلی مجھے ڈے 1 سے جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اب مطلب کہ پچھلے 1.5 سال سے ہمیں سیڈز آ رہے ہیں، 2 سال سے چلے گئے ہمیں سیڈز آ رہے ہیں. اس سے پہلے مجھے کوئی سیڈز نہیں آتے تھے اور اس سے پہلے بھی میں نے میٹنگز تھرو کی، لیکن وہ کیسی پیج کی سیڈز کے بغیر تھی. وہ اس میں میرا سیڈ ہوتا تھا اور کبھی شاہان بھائی کا سیڈ ہوتا تھا اور میں میٹنگ کر لیا کرتی تھی. وہ اتنی بڑی بڑی میٹنگز نہیں تھی کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اتنے زیادہ بچے نہیں تھے. اس وقت بھی 15 to 16 بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اس ٹائم یہ سوچ کے نہیں کرتی کہ اس کے بعد ہمارے پاس پیسہ آئے گا، سیٹ جائیں گے یا نو. میں کس لیے کرتی کہ خدا مہیا کر رہا تھا. اور میں کہتی تھی نہیں، ہم تو خدا کے لیے کریں، خدا میرا ریوارڈر ہے. جو کچھ میں سو کروں گی اس کا ریوارڈر خدا ہے، مجھے خدا نے دینا ہے. And I'm doing this thing کیونکہ میں کنگڈم کی امپورٹنس کو جانتی ہوں اور مجھے کنگڈم کی چیز کو بیسٹ پریزنٹ کرنے میں یا ریپرزینٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور خدا انکریز کرے گا. میں ایز اے لیڈر بہت ساری لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ببلیکل کوالٹیز پہ آج کل میڈیٹیٹ کر رہی ہوں. تو ایک ببلیکل کوالٹی یہ بھی ہے کہ جو اچھا لیڈر ہے وہ کیا کرے، وہ خدا پر فلی ڈپینڈ کر رہا ہے. آخر وہ بھی لیڈر نہیں بنا ہے. بہت سارے لوگ لیڈر بننا چاہتے ہیں لیکن وہ سرو نہیں کرنا چاہتے، وہ سروسز لینا چاہتے ہیں. کلام کہتا ہے جو اول ہونا چاہتا ہے وہ آخر ہو جائے اور جو آخر ہونا چاہتا ہے وہ اول ہو جائے. اپنے آپ کو سیلف پروموٹ کر رہے ہیں لوگ. لیٹ گاڈ پروموٹ یو. اور جب خدا آپ کو پروموٹ کرتا ہے تو پھر ایکچولی آپ قید سے نکل کر پوتیفر کے گھر میں دوبارہ سے چھوٹے موٹے نوکر نہیں لگیں گے، بلکہ آپ قید سے نکل کے پوتیفر کے بھی حکمران لگ جائیں گے. پوتیفر کیا، اس کے آباء و اجداد کے بھی اور اس کے آگے آنے والی جنریشن کے بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کا فوکس کس میں ہے؟ خدا پر. آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ تھینکفل ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بلیو کرتے ہیں کہ خدا آپ کو دے گا، خدا آپ کو بڑھائے گا، خدا آپ کو سرفراز کرے گا. یہ آپ کا بلیو ہے. اور میرے ساتھ نکالیں، ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. اب آج ہم کہانی میں جائیں گے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب اس کی قید کا ٹائم شروع ہونے والا ہے جو بڑی ہی مشکل ہے. چلیں یہاں تک لگ رہا ہے کہ چلو شکر ہے اگر میں وہاں سے نکلا بھی تھا. اور یوسف کے لیے قید میں جانا زیادہ مشکل اس لیے کیونکہ وہ ایک بادشاہ کے گھر سے آ رہا ہے. ایک شخص شروع سے غریب ہے، ٹھیک ہے جی. کس کس کو پتا ہے کہ پریویس ایئرز میں آئی تھنک سو 7 ایئرز بیک یا 8 ایئرز بیک اٹ واز لائک دیٹ کہ بہت سارے لوگ تھائی لینڈ میں جا کے اسائلم لے رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اسائلم سیکرز تھے اور وہ جیل جا رہے تھے اور وہ اسائلم لے رہے تھے. اب وہ کون سی لڑکیاں لے رہے تھے؟ وہ لے رہے تھے جو یہاں پہ بہت غریب تھے، جو پاکستان میں اپنی زندگی سے اتنے تنگ تھے کہ وہ کہتے تھے وہاں پر جا کے سڑک پہ بھی سو جائیں گے. لیکن اگر ایک شخص نے بہت ہی لیوش زندگی گزاری ہو، اس کا قید میں جانا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا، اس کے لیے آسان بات نہیں ہے. ایک غریب شخص کا دوبارہ غربت کو فیس کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو آلریڈی سکسیس سے آ رہا ہے وہ یہ سفرنگ کاٹے اس کے لیے مشکل ہے. لیکن وہ شخص اتنا قائم اور مضبوط کیسے ہے خداوند پر؟ وہ کیوں نہیں کمپلین کر رہا؟ وہ کیوں نہیں گرمبلنگ کر رہا؟ وہ کیوں نہیں بڑبڑا رہا؟ کیونکہ اس کا توکل اور بھروسہ کس پہ ہے؟ خداوند پر. اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا، وہ سچ میں خدا پر ٹرسٹ کر رہا ہے. اگر یوسف ایکٹنگ کر رہا تو یوسف سرفراز نہ ہوتا. یہاں پڑھتے ہم پھر کہتا ہے 6 آیت سے، اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوائے روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا. اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. اب خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، امیر بھی تھا، لیکن یہاں آ کر اپنے بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کیا بن چکا ہے؟ ایک اسیر نوکر. ایک نوکر کی طرح وہ کام کر رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا
کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی. وہ اتنا اٹریکٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہر کام یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ وہ خداوند کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ آدمی کی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو آپ تب آنےسٹ ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سیکھیں ذرا. میں نے کہا نا یوسف کی کہانی سے ہم بیہیویئرل جو ہمارے چینجز لانے ہم ان کو بھی سیکھیں گے. جو ہمارے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے ہم اس کو سیکھیں گے. اگر ہمیں اینگر ایشوز ہے ہم اس کو سیکھیں گے. اگر ہمیں ورڈز کا ایشو ہم اس کو سالو کریں گے. اگر ہماری امیجنیشن کا ایشو ہم اس کو فکس کریں گے. جو بھی کوئی ایشو ہے ہم اس کو فکس کریں گے. اور یہاں پر میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جب تک آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ ضرور آنےسٹ کام کریں گے. کتنے ہیں جو تب بھی آنےسٹ ہوں گے جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یوسف کی پروموشن اس لیے آ رہی ہے جب اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ تب بھی اپنے کام کے ساتھ آنےسٹ ہے، وہ سنسیئر ہے، وہ اپنے مالک کے ساتھ سنسیئر ہے اور خدا اس کو بڑھائے گا. اب اس عورت کی نظر یوسف پر سیٹ ہو چکی ہے اور پھر وہ کیا کرتی ہے. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو. کیا یوسف مرد نہیں تھا؟ کیا یوسف کے جذبات نہیں تھے؟ اگر یوسف اس کے ساتھ ہم بستر یعنی کہ کوئی سیکچول ریلیشن شپ یا انٹیمیسی رکھ بھی لیتا تو کون جا کے پیچھے اس کے ماں باپ کو بتاتا؟ کوئی بتاتا؟ کیا یہ عورت جا کے بتاتی؟ کوئی بھی نہ بتاتا. لیکن وہ پھر بھی دیکھیں جب اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہ تو بھی کس کے لیے آنےسٹ ہے؟ خداوند کے لیے. یہ کریکٹر ہے جو آپ کو ایلیویٹ کرے گا. یہ کریکٹر ہے جو آپ کو ماؤنٹین کے ٹاپ تک پہنچائے گا. آپ کو ماؤنٹینز کو سمٹ کرنے کی طاقت بخشے گا. آپ کو وکٹر بنائے گا. یہ بھی وکٹم کارڈ کھیل سکتا تھا. یہ کہتا میرا کیا قصور ہے، میں تو اسیر ہوں، بیوی تو اس کی آفر کر رہی ہے. اور وہ روز رات ایسا کر سکتا تھا جب فوتیفر نہ تو وہ روز دن کو ایسا کر سکتا تھا اور اس چیز کو کنٹینیو کر سکتا تھا. واقعی کسی کو پتا نہیں چلنا تھا. لیکن کیا خدا نہیں دیکھ رہا تھا؟ اور آپ سوچیں اس کے غور سے سنیے گا میری بات. وہ کافی عرصے سے اپنے مالک کے ادھر بہت سال گزار چکا ہے. وہ عورت مسلسل اس کے پیچھے ہے. اس کے فوڈ منسٹر بننے سے پہلے اس کی زندگی میں شیطان ایک اسٹرانگ قسم کی ٹیمپٹیشن بھیجتا ہے تاکہ خدا کے جو 2 ڈریمز تھے اس کی زندگی میں اور خدا کے جو 2 ویژنز تھے اس کی زندگی کے لیے وہ پورے نہ ہو سکیں. سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں ابھی فرعون کو خواب آنے والا ہے اور خواب سے پہلے ایک بہت اسٹرانگسٹ قسم کی ہڈن قسم کی ٹیمپٹیشن آ رہی ہے. اور وہ ٹیمپٹیشن کیا ہے کہ جا ہم بستری کر لیں. اور اگر وہ یہ کر لیتا تو وہ پھر بادشاہ نہ بنتا، وہاں کا سیکنڈ ان کمانڈ نہ بنتا. وہ کیا بنتا؟ وہ فوتیفر کا نوکر ہی رہ جاتا. شیطان آپ کے وے میں آپ کے راستے میں اس وقت ٹیمپٹیشن اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ آپ اپنے ویژن سے اپنے گول سے ڈیویٹ ہو جائیں، آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں. ڈسٹریکشن آپ کو آپ کے ویژن میں ڈویژن ڈال دے گی. ڈسٹریکشن لکھ لیجئے، ڈسٹریکشن آپ کے ویژن میں ڈویژن ڈال دے گی. اور ڈیوائیڈڈ ویژن از جسٹ لائک کہ آپ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے. اینڈ دا مومنٹ آپ ڈبل مائنڈیڈ ہیں یو آر انسٹیبل ان آل یور ویز. میں آپ کو بتاؤں مجھے کیسی پیج کا کوئی خواب نہیں آیا تھا. چلیں یوسف کو تو خواب آیا تھا، مجھے خواب کوئی نہیں آیا تھا. اور جس وقت میں نے کلام پریچ کرنا سٹارٹ کیا پھر غیرت کے ساتھ، فضل کی غیرت کے ساتھ، مجھے وہ آج بھی دوپہر کا دن یاد ہے، میرے خیال سے تھرسڈے کا دن تھا اور میرے خیال سے میں پڑھا چکی تھی، اتنا تو یاد نہیں مجھے، لیکن ایک کوشچن، ایک سوال نے مجھے روک دیا. اور میں جس پرابلم سے گزر رہی تھی مجھے وہ پرابلم بالکل منیمم سی لگنے لگی اور میں نے کہا کہ لوگ خدا کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہی از اے گڈ گاڈ.
اور آج ہم اس کے ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. اور ذرا غور کیجئے, میری منسٹری سٹارٹ ہونے سے پہلے میری زندگی میں ایک بہت گریٹسٹ ٹیمپٹیشن آئی تھی. اس لیے میں یوسف کے ساتھ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہوں. میری زندگی میں کیسی پیج سٹارٹ ہونے سے پہلے, منسٹری سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک گریٹسٹ ٹیمپٹیشن آئی تھی. یوسف نے تو ٹیمپٹیشن کا انکار کیا تھا. میں تو اگر تھوڑی سی بھی کوئی ریلیکسیشن مل جاتی تو I would have gone for that person, not in the sense of ہم بستری کی سینس میں نہیں, in a sense کہ as a life partner. لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا نو. اور میرے اندر سے گریس کا کلام بولتا تھا کہ you are assigned to preach the gospel truth. فضل کے کلام کو سنانے کے لیے تو assigned ہے. مجھے بالکل نہیں پتا تھا کب, کہاں, کیسے خدا مجھے لیڈر بنا دے گا. مجھے آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ why God chose me. میرے اندر ایسی کچھ کوالٹی نہیں ہے, 1% بھی میرے اندر ایسی کوئی کوالٹی نہیں ہے جو میں کہوں کہ because of my this quality. بٹ میں ایک بات ضرور جانتی ہوں کہ جب میں نے ڈیسیژن لینی تھی تو اس کے بعد میں نے پورے دل سے خداوند پر توکل کیا تھا. اور میں نے کہا تھا جب میں چاہتی ہوں کہ میں خدا کی ول میں چلوں تو اس کے اراؤنڈ جتنی بھی چیزیں جو خدا کی ول سے باہر ہیں وہ خود بخود شیک آف ہو جائیں گی اور میں ان کو نو کہنا سیکھوں گی. اور جب میں نے نو کہا تو کیا ہوا, رزلٹ کیا نکلا؟ یوسف 2 سال بعد پرموٹ ہو رہے, لیکن میں 6 مہینے بعد ہی KCPH رن کرنے لگی تھی. آمین. ایسا ہی ہے, کووڈ آتا ہے اور اس کے بعد KCPH کا آغاز ہے. پہلے KCPH کا نام نہیں تھا, KCPH سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پھر KCPH کا نام آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ آپ کی منسٹری کال اب قریب آ چکی ہے اور وہ آپ کو کہے گا ڈو سم تھنگ. وہ آپ کو جو شیطان ہے نا وہ اتنا سیلف کانشیس بنا کے رکھے گا نا کہ یو نیڈ دیٹ ون تھنگ جو آپ کی زندگی میں کام کرے گی اور آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی. وہ کسی نہ کسی چیز پر آپ کی اٹینشن فکس رکھے گا کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے, تمہارے اندر وہ کمی ہے, تمہارے. اور میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں, میں KCPH میں یہ آج میں ویسے بتاتی نہیں ہوں لوگوں کو, لیکن میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتی ہوں. یہ میرا اوپن کنفیشن ہے. میں ایک ایسی پرسنالٹی بن چکی تھی, 2019 کی بات بتا رہی ہوں. آپ کو پتا ہے میری زندگی میں میرے فیس پہ کبھی کوئی پمپل یا سکار نہیں تھا. میری کرسٹل کلیئر سکن تھی, میری گلاس سکن تھی, وداؤٹ کچھ یوز کیے. لیکن دنیا کے ساتھ رہ کے میں نے سوچا کہ مجھے کچھ زیادہ اچھا لگنا ہے, اور میں زیادہ اچھا لگنے کے چکر میں میں نے اپنے منہ پر ایک اسکرب تھی اور میں نے وہ لگا لی. اور وہ تھی وہ فیس اسکرب, لیکن وہ گھر ہوم ریمیڈی تھی, اور میں نے وہ یوٹیوب سے دیکھ کر میں نے اس ہوم ریمیڈی کو یوز کیا اور میں نے اپنے منہ کے بڑے بڑے پورز اوپن کر لیا. اور اس کے بعد میں کچھ بھی اپلائی نہیں کرتی تھی جو اسکن کیئر میں, کیونکہ آئی وانٹڈ ٹو لک سو گڈ. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا اگر میں اپنی 2019 کی آپ کو پکچر دکھاؤں تو آپ کہیں گے کہ میم آپ تو ہڈی تھی اس وقت, آپ کی تو ہڈیاں نکلی ہوئی تھی. لیکن مجھے پتنی کیا پتلے ہونے کا شوق تھا, میں فریکنگلی پتلی ہونا چاہتی تھی, عجیب نارمل پتلا ہونا چاہتی تھی میں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو مطلب کہ میں بہت سیلف کانشیس ہو چکی تھی. مجھے لگتا تھا کہ جسٹ ٹو گیٹ دا رائٹ پرسن, جسٹ ٹو گیٹ دا رائٹ تھنگ, رائٹ اپرچونٹی, رائٹ جاب اینڈ ایوری تھنگ, 100% آپ کی لکس میٹر کرتی ہیں. لیکن اس کے بعد خدا نے میرے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کیا, لیکن خدا نے زبردستی نہیں کیا. میں نے خدا میں ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کیا, اور پھر میں نے دیکھا کہ نیٹ ہونا, ہائیجین میں چلنا ایک علیحدہ بات ہے. اگر آپ گڈ لکنگ نہیں ہے تو میں تمام جو لوگ سمجھتے ہیں, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی گڈ لکنگ ہے یا نہیں. اگر کوئی گڈ لکنگ نہیں ہے ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کر سکتے نا کہ وہ اپنے دانت صاف کر لے, وہ اپنے بال بنا لے, وہ کپڑے چینج کر لے, وہ نہا لے, وہ جیسا بھی ہے وہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ بیسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ بیسٹ کرنا چاہتے تو آپ کریں, لیکن فوکس اور اپنا سینٹر یہ مت بنائیں. سینٹر یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ از گڈ, یہ اسپرٹ آف ایکسلنس کو شو کرتا ہے, بٹ اٹس ناٹ نیسسری. پھر تو نائجیریا افریقہ کے لوگوں کو تو خدا کو کام میں استعمال ہی نہیں کر سکتا. تو یہ بات نہیں ہے, فوکس اپنا سیلف سے ہوتا ہے. یہاں پر یوسف کا فوکس اپنی بیوٹی پر نہیں ہے, اپنے حسن و جمال پہ نہیں ہے کہ میں کتنا بیوٹیفل ہوں. اس کا فوکس خدا کے اوپر ہے کہ مجھے خدا کے حضور گناہ نہیں کرنا ہے. اور پھر یہاں پہ لکھتا ہے, وہ کہتا ہے اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی اور اس نے اس سے کہا
کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی۔ ذرا سوچیں، آدم اور ہوا کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ خدا نے سب کچھ آدم اور ہوا کے ہاتھ میں سونپ دیا تھا، صرف ایک چیز سے انہیں باز رکھا تھا، لیکن وہ اس ٹیمپٹیشن میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ جو 999 چیزیں خدا نے ان کو دی تھی وہ اس کو چھوڑ کے اس ایک چیز پر فوکسڈ ہو گئے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہم ایک چیز پر فوکسڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی اس لیے اچھی نہیں کیونکہ یہ چیز نہیں ہے۔ نہیں، آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، یو ہیو کرائسٹ ان یو۔ پیسہ اچھی چیز ہے لیکن پیسہ از ناٹ the real happiness. Christ is your prosperity. He is your joy. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں بھی ہے نا، آپ بتاؤں، پھر بھی اس کو اسپرٹ میں پہلے سے ہی خدا نے جوائے دے دیا ہے۔ ہاللیلویا! جوائے اس نے آپ کی اسپرٹ کے پیکج میں دے دیا ہے۔ کتنی امیزنگ بات ہے۔ باہر حالات کیسے بھی ہوں، آپ کا اسپرٹ کا پیکج پیس نکال دے گا۔ باہر ہیٹریڈ ہو، آپ کے اندر لو کام کر رہا۔ باہر آؤٹ آف کنٹرول لوگ پھر ہیں، آپ کے اندر سیلف کنٹرول کام کر رہا۔ اس زمین پر جتنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اور رائٹ ایموشنز کو لے کر چلنے کے لیے جو بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں آپ کی اسپرٹ میں موجود ہیں ایز اے فروٹ۔ اور پھر وہ کہتا ہے میرے آقا کو خبر بھی نہیں۔ اب ہمیں خدا نے کرائسٹ دے دی ہے، تو بھی ہم اس ایک چیز پر فوکسڈ ہیں جس سے خدا ہمیں دور رہنے کو کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اپنے سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے، سوائے تیرے کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ کس کا گنہگار بنوں؟ خدا کا۔ وہ یہاں پہ یہ بھی لکھ رہا اور پوتیفر کا گنہگار بنوں۔ وہ پوتیفر کے ڈر سے یہ گناہ کرنا نہیں چھوڑا۔ بات سمجھا رہے ہو؟ بات سمجھے آپ لوگوں کو کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا مالک کیا سوچے گا۔ دیکھو میرا مالک، ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں وہ ہم سے اتنا سنسیئر ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ ایسا نہیں کہہ رہے۔ تو اس کا مطلب اگر وہ ہمارے ساتھ انسنسیئر ہوگا تو اس کے ساتھ ہم برا کر لیں گے۔ کس کس کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہم نے کہا اگر کوئی ہمارے ساتھ انسنسیئر ہے، کوئی ہمارے ساتھ پیتھیٹک بیہیو کر رہا ہے، ہمارا باس لے لیں، کوئی شخص لے لیں، فرینڈ لے لیں، ایون پارٹنر لے لیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کرے، اگر آپ کو کوئی چیٹ کرے تو آپ اس کو ریورس میں چیٹ کرنے لگ جائیں گے؟ نو، آپ بائیک آؤٹ کر دیں، موو آن کر جائیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے مجھے چیٹ کیا میں بھی چیٹ کروں گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ جملہ یوسف کے کریکٹر کو اتنا کلیئرلی میرے سامنے لا کے رکھتا ہے کہ وہ اس لیے گڈ نہیں ہے، یہ پوتیفر اس کے ساتھ گڈ ہے۔ وہ اس لیے اس کی بیوی کو ٹچ نہیں کر رہا کیونکہ پوتیفر اس پہ بہت اوور ٹرسٹ کرتا ہے۔ اس کو پوتیفر کو خوش کرنے میں کوئی کنسرن نہیں ہے میرے عزیزو۔ تبھی پوتیفر بھی اس سے خوش ہے کیونکہ وہ پوتیفر کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرتا، وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس لیے اس کے سارے کام ایکسیلنٹ اور پرفیکٹ ہیں۔ آمین۔ کہ آدھی جنگیں تو تبھی سالو ہو جائیں گی جب آپ کا فوکس خدا کو خوش کرنا ہوگا نہ کہ انسان کو۔ خدا پر فوکس بلڈ کرنا ہوگا نہ کہ انسان پر۔ خدا کو آنر دینا ہوگا نہ کہ انسان کو۔ اور آنر کیا ہوگا؟ آپ انسان کو اس لیے آنر نہیں دے رہے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈ ہے، وہ آپ کا باس ہے، وہ کچھ ہے۔ نو، بہت ویئرڈ آپ کے باس ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ڈو گڈ unto others as you want others to do good unto you یا to you۔ جو تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہارے لیے کرے ویسا ہی تم بھی اس کے لیے کرو یا ان کے لیے کرو۔ جیسا تم چاہتے ہو تمہارے واسطے ہو ویسا ہی تم دوسروں کے واسطے کرو۔ اور وہ یہاں پہ صاف کہہ رہا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ کلیئر کہہ رہا ہے، وہ پوتیفر کی بیوی کو یہ بات کلیئر کر رہا ہے کہ میں اپنے مالک سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اپنے مالک کے بھی جو مالک ہے، اپنا مالک خدا باپ، اس سے ڈرتا ہوں۔ امثال کی کتاب سب نے پڑھی ہے؟ امثال کی کتاب اس کے پہلے باب میں وہ کہتا ہے خداوند کا خوف دنائی کا آغاز
ہے. آمین. یوسف خداوند کے خوف میں چل رہا ہے، اس لیے وہ حکمت میں چل رہا ہے. اس کی پرائیویٹ لائف بھی خدا کو آنر کریے. دیکھیں پبلکلی میں بھی آئی کین بی ویری گڈ ان فرنٹ آف، ٹرسٹ می، کیونکہ ہم بورن ایکٹرز ہیں. ورلڈ از اے اسٹیج اینڈ وی آر ایکٹرز. ہم ایکٹنگ کر سکتے ہیں، وی کین بی گڈ. ہمارے گھروں میں کتنی لڑائیاں ہو رہی، سادے کوئی مہمان ہے تو اتنے اچھے میٹھے بن جاتے ہیں. ہم کسی کی بہت برائیاں کرتے لیکن جب وہ ہمارے سامنے تھا ہم اس کے بہت گڈ اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے. تو یہ سکھا رہی ہوں آپ کو، سیکھیں کہ جو خداوند کو خوف ہے وہ دنائی کا آغاز ہے. آپ انکریجڈ ہو رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار مجھے کچھ چیز اپنے اندر چینج کرنے کی ضرورت ہے، یا تو مجھے اس کے خوف میں چلنے کی ضرورت ہے، یا تو مجھے اپنے سارے دل سے اس کی توکل کرنے کی ضرورت ہے، یا مجھے اپنے ایٹیٹیوڈ میں بجائے کہ کمپلیننگ اور گرمبلنگ کروں اس کو نکال کر گریٹفل ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ یوسف بچارہ جس نے کچھ کیا بھی نہیں تھا وہ پنشمنٹ سہ رہا ہے جو اس نے کبھی کی نہیں ہے. پہلے میں اکثر پرسیکویشن کا جواب دینا پسند کرتی تھی، لیکن اب میں پرسیکویشن کا جواب دینا پسند نہیں کرتی. لیٹ دا پرسیکیوٹر انجوائے دس تھنگ. اس کو لگے گا اس نے بہت اچھا پرسیکیوٹ کیا. آپ گلوریفائی کریں خدا کو کہ اب میرا ریوارڈ اور بڑھے گا، بڑھتا جائے گا. ضروری نہیں آپ گھر میں لڑائیاں کریں. گریس کے کلام کے لیے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بیٹل کرتا ہے. آپ اتنے گریشیس ہو جائیں کہ سب کو گریس سے محبت ہو جائے. آمین. میں نے تو خدا کے کلام سے ایک بات سیکھ لی، وہ کہتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو جس سے تو دیکھتا ہے اگر تو اس سے محبت نہیں رکھتا تو یہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے. اور اس بات یہ ایک لائف چینجنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ واقعی جو انسان آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کو کبھی آپ کے ساتھ رہے گا، تو بہن بھائی تو اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہم اس کی زندگی میں کوئی گڈ نہیں کرے تو ہم خدا کی زندگی میں کیا کریں گے. پھر آگے پڑھتے ہیں، کہتا ہے اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں. اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ وہ کانسٹنٹ یوسف کو آفر دیتی رہی. لیکن یوسف خدا میں قائم تھا، تبھی اس نے اتنی بڑی ٹیمپٹیشن کو نو کہہ دیا. ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ پورا ڈائلاگ ان دونوں کے درمیان چلتا ہوگا اور وہ کہتی ہوگی کہ تو اس بات کی فکر نہ کر کہ میرے شوہر کو پتا چل جائے گا. اس کو نہیں پتا چلے گا، وہ گھر میں موجود نہیں ہوگا، میں سارے نوکروں کو بھی باہر نکال دوں گی، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ یقیناً ایسا کہتی. لیکن کیا یوسف انسانوں کے ڈر سے کام نہیں کرتا یا خدا کے ڈر سے؟ اتنے انٹیگریٹی سے بھرے ہوئے انسان کو پروموٹ کرنے کا آپ کا بھی دل چاہے گا. اگر آپ کو کوئی پتا ہو کہ آپ کے بزنس کے ساتھ یا آپ کے جاب کے ساتھ آپ کی چیزوں کے ساتھ کوئی بہت سنسیئر ہے، تو آپ اس شخص کو، جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں ہم اپنا بیگ کس کو پکڑا کے جاتے ہیں؟ وہ جو چور ہو، ہم اس رشتہ دار کو پکڑا کے جاتے ہیں. یوزلی وی ہینڈ اوور our things to our mothers. ہم اپنی مدرس کو چیز دے کے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ ہماری چیزیں سنبھال کے کم ذرا آتے ہیں، کیونکہ ہم ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور پوتیفر یوسف پہ ٹرسٹ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے اندر اس نے دیکھا ہے کہ خدا کا خوف ہے. جب پوتیفر پریزنٹ بھی نہیں ہوتا، پوتیفر روٹی کھا رہا ہے، وہ تو بھی اس کا کام اچھا کر رہا ہے. اور یہ پروموشن کا ایک بہت بڑا، اگر آپ پروموٹ ہونا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور آپ خدا کے پروموشن کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو جسٹ اسٹارٹ فیئرنگ لارڈ. اس کی ریورنس کے ساتھ اس کو آنر دینا شروع کریں اپنے کام میں، اور آپ دیکھیں خدا آپ کو کیسے پروموٹ کرتا ہے. کہتا ہے ہر چند وہ بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے. اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. تب اس عورت نے اس کا پیرہان پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیرہان اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہان اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک ابری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے. یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی. جب اس نے دیکھا
کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیرہان میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور نکل گیا، اور وہ اس کا پیرہان اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اسے کہیں کہ یہ ابری غلام جو تو لایا تھا میرے پاس اندر آ گیا تھا اور تو نے مذاق اڑایا۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہان میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگا ہے۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی، تیرے غلام نے مجھ سے ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا۔ یوسف پر اسٹریٹ الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ وہ اپنے مالک کے ساتھ ٹرولی آنیسٹ ہے۔ یہ اس کے مالک کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے ساتھ یقیناً خدا ہے جس کی وجہ سے میں بھی برکت پا رہا ہوں۔ لیکن کیا وہ مالک ریلائبل تھا؟ وہ مالک ریلائبل نہیں تھا۔ 1 منٹ لگا اس مالک کو غضبناک ہونے میں، لیکن ایک مالک ہے جو انصاف کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ خدا مالک۔ اس زمین پر رہتے ہوئے اگر میں کبھی اپنے اوپر کتاب لکھوں تو میرے خیال سے اس وقت KCPH میں سب سے زیادہ ریجیکشنز کو جس نے فیس کیا اپنی زندگی میں، اور ہر طرح کے ریجیکشن اور ہر طرح کے سٹریس کو اور ڈپریشن کو دیکھا ہے، تو میں اس وقت کہنا چاہوں گی کہ I was the one۔ اور کبھی کبھی میں اتنی سٹریسڈ ہوتی تھی، میں اتنی ڈپریسڈ ہوتی تھی کہ میری ہڈیاں درد کر رہی ہوتی تھی، لیکن میں اپنی بات میں اپنی گواہی سنا رہی ہوں کیونکہ I've overcome this thing۔ تو جب کوئی نیکسٹ پرسن میرے سامنے آ کے اپنی کہانی سناتا ہے، میں کہتی ہوں this is too little۔ اور اگر اب مجھے میری کہانی بہت پاورفل لگے تو میں کہتی ہوں still this is too little، کیونکہ یوسف کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوا ہے، پال کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا تھا۔ this is too little۔ وہ پال کیا کہتا ہے؟ لائٹ افلکشنز، 3 بار 1 کم 40 کوڑے کھانا، یعنی کہ 39 کوڑے کھانا، بہت بار بینت پڑھنا، قید میں ڈالے جانا، کاٹ میں ٹھونکے جانا، اسٹون ہونا، ایون اسٹونڈ ٹو ڈیتھ ہونا، ان تمام چیزوں کو، ان تمام ہرٹس کو اپوسل پال کہہ رہا ہے کہ یہ لائٹ افلکشنز ہیں۔ کون سی افلکشنز ہیں؟ لائٹ۔ وہ اس کو لائٹ کہہ رہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے پاس کوئی غمزدہ ہونے کا ریزن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ joy of the Lord is our strength۔ کون سا اسٹرینتھ ہے؟ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے؟ joy of the Lord، جو خدا کے روح سے آ رہا ہے۔ اور شیطان کو پروف کر دیں، اگلے 6 مہینے نہ اداس ہو کے شیطان کو پروف کر دیں کہ اینمی تو چاہتا ہے کہ ہم اداس رہیں، لیکن ہم اپنا فوکس، ہم نے جو چیز فیس کی اسے ہٹا کے تیرے پہ خداوند تیرے پہ لگائیں گے، تاکہ اینمی کو جلال نہ ملے۔ اور دیکھیں اس کے مالک کا، اور میرے نہیں خیال سے کہ اس کے مالک نے اس کو کوئی جسٹیفیکیشن کا موقع دیا، میرے خیال سے وہ غضبناک ہوا ہے اور اس نے فوراً سے اس کو قید میں پھینکوا دیا ہے، یعنی کہ اس نے یوسف کی کوئی جسٹیفیکیشن یا یوسف کو کوئی انصاف بتانے کا موقع نہیں ملا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک اس کا مالک فوتیفر پہنچ نہیں رہا ہے، تب تک یوسف نے کوئی کیمپین سٹارٹ نہیں کی، جسٹس کی کیمپین، اور باقی مردوں کو اکٹھا کر کے یہ نہیں کہا کہ تم میرا ساتھ دو کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ بہت دفعہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگوں کو ایکسپلینیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو جسٹیفائی مت کریں، لیٹ گاڈ برنگ یو اپ۔ وہ کہتا ہے میں تیری راست بازی کو نور کی طرح چمکاؤں گا، اس کو کرنے دے کام۔ کیونکہ اگر آپ کی ایکسپلینیشن، آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کو یقین نہیں آئے گا آپ کے کہنے پر، تو مت اس کو بتائیں پھر۔ Let God be the judge between you and that person۔ اور پھر وہ یہاں پہ کہتا ہے اور یوسف کے آقا نے غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ اس کو کدھر ڈال دیا؟ قید خانہ میں ڈال دیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں، سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ دوسری بات، لیکن کون یوسف کے ساتھ تھا؟ خداوند یوسف کے ساتھ تھا۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ خدا صرف آپ کے گڈ ڈیز میں آپ کے ساتھ ہے، ایون وین یو آر فیلنگ لو، خدا تب بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے اندر موجود ہے۔ آمین۔ جب آپ کو فالسلی ایکیوز کیا جا رہا ہے، آپ کو ایکیوز کیا جا رہا ہے، آپ پہ کوئی ایکیوزیشنز لگائی جا رہی ہیں، خدا تب بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، خدا تب بھی آپ کے ساتھ ہے۔
جب آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے خدا تب بھی آپ کے ساتھ ہے. جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایلیجیبل نہیں ہیں آپ کے ساتھ تب بھی خدا ہے. اس ڈسکریجمنٹ کے اوپر فیڈ کرنے کے بجائے اس انکریجمنٹ پر سے اپنی فیڈ لینا شروع کریں جو خدا سے آ رہی ہے اور وہ ورڈ آف گاڈ سے آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ ورڈ آف گاڈ سے آئے گی. اور پھر وہ کہتا ہے اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اسے مقبول بنایا. ایک اور جگہ اس کو اچھا دیکھیں بار بار یوسف کے لیے یہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے فوتیفر کی نظر میں فیور فاؤنڈ کی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں اب اس نے جو جیل کا جو ہیڈ ہے اس کی نظر میں فیور کو فاؤنڈ کیا ہے. ایسا کیا وجہ ہے؟ جو یوسف ہے وہ کیا کر رہا ہے جو فیور وہ فاؤنڈ کر رہا ہے؟ میرے ساتھ جلدی سے نکالیں امثال اس کا 3 باب. تو میں نے کہا کہ یوسف کو کانسٹنٹ فیور مل رہی ہے. کیوں؟ امثال کی کتاب اس کا 3 باب کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. لیکن اس سے پہلے ہم کرتے ہیں 4 آیت پہ پڑھتے ہیں. کہتا ہے یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. کیا یوسف کے بارے میں کیا یوسف یہ سب کچھ حاصل نہیں کرا؟ عقل مندی اور مقبولیت. کہتا ہے یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرے گا اور یوسف خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور حکمت حاصل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس سے اوپر 3 باتیں لکھی ہیں یوسف وہ کام کر رہا ہے. نمبر 1 اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر. یوسف ایون باپ سے جدا بھی ہو گیا, اپنے لوگوں سے دور بھی چلا گیا, غیر قوم میں بھی رہ رہا ہے, غیر معبودوں کو وہ ورشپ بھی کر رہے ہیں, لیکن یوسف کا دل اپنے خدا پر قائم ہے کیونکہ وہ اس کی تعلیم کو فراموش نہیں کر رہا. ہاللیلویا. اور پھر وہ کہتا ہے بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے. فوتیفر کی بیوی کو اڈلٹری کے لیے یا پروسٹیٹیوشن کے لیے یا انلیگل ریلیشن شپ کے لیے نو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا دل خدا کے حکموں کو مانتا تھا, کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی, ہم دیکھتے ہیں یوسف نے لمبی عمر پائی, اور پیری یعنی کہ عزت بھی پائے گا اور سلامتی حاصل کرے گا. اچھا اب دیکھیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا تو سلامتی حاصل کرے گا, لیکن ہم یوسف کو قید میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لکھا ہے تو سلامتی حاصل کرے گا جب تو میرے حکموں کو مانے گا, لیکن وہاں پر یوسف قید میں جا رہے ہیں. لیکن کیا اس قید میں جانے کے بعد یوسف اور زبردست ٹرین ہو چکا ہے تاکہ وہ لیڈر بن چکے, اور آن دا اسپاٹ میں بلیو کرتی ہوں کہ شاید فوتیفر کے گھر میں رہتے ہوئے وہ بہت سارے کاموں میں بزی تھا اور فوتیفر نے ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی, اور میں بھی شاید وہ اپنے 2 ویژنز پر اتنا غور نہ کر سکتا. لیکن جب وہ قید میں گیا, وہ آئسولیشن میں گیا, کام بھی تھوڑا ہے, قید میں کوئی ایسا کام نہیں, کیونکہ قید میں تو گلوری اور میجسٹی کو یا گلوریس لیونگ کو مینٹین نہیں کرنا تھا. قید میں تو سمپل لیونگ ہے, کھانا دینا اور یہ سب کچھ کرنا ہے. اور قید میں کیا ہے, اس کا فوکس کدھر بلڈ ہو گیا ہے؟ اپنے ویژنز پر. اور اس ویژن سے کیا کیا دا مومنٹ وہ قید سے باہر نکلے گا. دیکھیں یوسف کا امیڈیٹلی کسی کے خوابوں کا مطلب رائٹ بتا دینا, اگر اس کا خدا کے ساتھ کنیکشن نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہیں بتا سکتا تھا. ایسا ہی ہے, تو وہ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھا. بہت امیزنگ بات ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, میں نے اس دن بھی پریچ کیا تھا, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ شفقت اور سچائی تجھ سے خود جدا ہو جائے گی, نہیں, تو نے ان کو پکڑ کے رکھنا ہے, وہ تجھ سے جدا نہ ہو. یعنی کہ اگر وہ کبھی تجھ سے جدا ہوں گی تو وہ تیری اپنی وجہ سے جدا ہوں گی. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو, تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوسف نے پوتیفر کی بیوی کو رات کو بھی امیجن نہیں کیا, تبھی وہ مسلسل انکار کرتا رہا اور بھاگ بھی گیا. اگر وہ امیجنیشن میں اس کو سوچ رہا تھا کہ واؤ میں کتنا خوبصورت ہوں, فائنلی وہ بھی مجھے, کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو نا امیجن کر لیتے ہیں, واؤ ہمیں فلانا بھی ریچ آؤٹ کرے, ہم بڑے خوبصورت ہیں, ہم یہ, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹیمپٹیشن میں گر جاتے ہیں.
اور وہ کہتا ہے یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقلمندی حاصل کرے گا، اپنے سارے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اگر یوسف اپنے فہم پر تکیہ کرتا ہوتا تو وہ کبھی بھی فرعون کی خواب کا مطلب نہیں بتا سکتا، لیکن وہ کس کی عقل پر، کس کی حکمت پر توکیہ کرتا ہے، تکیہ کرتا ہے؟ خداوند کی۔ میں مان رکھتی ہوں کہ آپ کو خدا کے کلام کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ ایکسائٹیڈ ہوئے ہوں گے، اور آج آپ بجائے کہ آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہوں گے کہ یس مجھے اس چیز میں چینج لانے کی ضرورت ہے اور میں اپنے آپ کو چینج کروں گا اور میں خدا کی بات کو آنر کروں گا، کیونکہ میری گریٹر پروموشن میں بھی کہیں میں تھوڑی سی پروموشن دیکھ کے خوش تو نہیں ہو گیا، میں بڑی پروموشن کی طرف موو کروں گا، میں خدا کے اچھی، میں خدائے حوض بھرے ہوئے گھر، سامان سے لدے ہوئے گھروں کی طرف بڑھوں گا، کیونکہ خدا نے میرے لیے بیسٹ رکھا ہے۔ میں لیس دین بیسٹ کے لیے سیٹل ڈاؤن نہیں کروں گا، میں ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا، کیونکہ جو ڈسٹریکشن ہے وہ میرے ویژن کو ڈیوائیڈ کر دے گی، وہ میرے ویژن میں ڈویژن لے آئے گی، اور جب میں ڈیوائیڈڈ ہوں گا تو ڈیوائیڈڈ مین کیا ہوتا ہے؟ انسٹیبل ہوتا ہے اپنے آل ویز میں، مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں خدا کی طرف جاؤں یا انسان کی طرف جاؤں۔ اس لیے میں اپنے سارے دل سے، جب ابھی میرے پاس وقت ہے، بجائے کہ میں پریشر میں فیتھ رکھنا شروع کروں، اب جبکہ میرے پاس پریشر نہیں ہے تو میں پریشر سے پہلے خدا پر ایمان رکھوں گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ قائم ہے اور وہ ثابت ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ اگر وہ یوسف کے ساتھ ہو کے اس کو مقبولیت دلا سکتا ہے تو وہ میرے اندر ہے، مجھے کیوں نہیں مقبولیت ملے گی؟ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔